भाई जो 1400 साल प्लस से मिलादुन नबी मना रहे हैं, उसका फायदा क्या है? अगर पहले की विलादत मनाई जा सकती है तो आखिरी की विलादत कैसे नहीं मनाई जा सकती? जबकि हमारे पास यह भी प्रूफ है कि अव्वलुना मोहम्मद, औसतुना मोहम्मद, आखिरुना मोहम्मद। आखिरी की विलादत मनाना दलील है। हम पहले को भी दिल से मानते हैं, दरमियानी को भी दिल से मानते हैं, आखिरी को भी दिल से मानते हैं। समझ आ गई बात? ये हमारे यहां अमेरिका में एक रस्म है, न मालूम यहां है या नहीं। जब वो बर्थ एनिवर्सरीज में अपने बच्चों की आपको बुलाते हैं तो एक रेड इंक से टाइप होता है नो बॉक्सेस। ये वेडिंग सेरेमनीज में भी हो गया है और बर्थ एनिवर्सरीज में भी हो गया है नो बॉक्सेस। हम मौलाना होते हैं बड़े भोले, हम 2-3 मौलाना चले गए खाली हाथ, तो उन्होंने कहा आप तोहफा नहीं लाए। मैंने कहा नो बॉक्सेस लिखा था। उन्होंने कहा बड़े भोले हैं, नो बॉक्सेस का मतलब ये है लिफाफा लाइए। आप सिर्फ लेना ही जानते हैं, देना नहीं जानते। बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप टैक्स देना जानते हैं, इमाम जमाना को खुम्स देना नहीं जानते। तो खैर वो नो बॉक्सेस, हम चले जाते हैं। हमने कहा चले आए हैं, इसलिए मजबूरी भी थी मगर चले आए हैं। क्यों चले आए हैं? हमने कहा इसलिए कि जिनका यौम विलादत है उनके खानदान से टर्म्स खराब ना हो। उम्मत मोहम्मद को सिर्फ अपने बच्चों के बारे में समझ आई है बात, हमें रसूल के बच्चों के बारे में समझ आई है। ये तो जवाब आ गया जो सोशल मीडिया पे एक शोर मचा हुआ है कि क्यों मार रहे हैं। एक और बात भी सुन लीजिए। अभी हाल हाल में एक क्वेश्चनर आया कि आप दिखा तो सकते नहीं, आप दिखा तो सकते नहीं, तो फिर आप दावा क्यों कर रहे हैं? तो उन साहब ने जिन्होंने ये कहा है कि आप दिखा नहीं सकते, उनको जवाब दे रहा हूं। वयसअलूना कान रूह है, कुल रूह मिन अम्र रब्बी। आप रूह दिखा दीजिए, आप रूह दिखा दीजिए। है ना रूह आपके बदन में? ये जो एतराज करने वाले हैं तो दिखा दीजिए। कहने लगे दिखा नहीं सकते इसलिए कि नूर है। तो जो नूर है अगर कभी कभी नजर आ जाए तो ये मिन्नत व एहसान खुदा है, वरना नूर को तो गैब ही में रहना चाहिए। हम इस काबिल कहां हैं कि नूर को मार्फत से देख सके। एक सबूत कुरान से और सुन लीजिए। इज़ा क़राअतल कुरान जअलना बैनका व बैनल लज़ीना ला युमिनूना बिल आखिरति हिजाबम मस्तूरा। ऐ मेरे हबीब, जब आप कुरान पढ़ते हैं तो हम आपके दरमियान और काफिरों के दरमियान एक पर्दा लटका देते हैं। कुरान की बरकत यह है कि एक पर्दा बीच में आ जाता है कुरान की तिलावत की बरकत से मेरे हबीब, कि आप काफिर को देखते हैं, काफिर आपको नहीं देखते। और इसके ज़ैल में लिखा गया कि ज़ौजे अबू लहब उम्मे जमील चोब लेकर हुजूर को मारने के लिए मक्के के डाउनटाउन में हुजूर को ढूंढती फिर रही थी, और हुजूर अपने गार वाले दोस्त के साथ चौक में खड़े थे। उसने जैसे गार वाले दोस्त को देखा तो उसने पूछा ऐना साहिबों का, तेरा साहब कहां गया? भैया ज़ौजा अबू लहब भी ये नहीं कहती जो तेरा बराबर है कहां गया, वो भी कहती है तेरा साहब कहां गया। अल्लाहु अकबर।
تو اس نے کہا غار والے دوست نے کہ خود تم دیکھو، تو اسے نظر نہیں آیا، یہ صاحب نظر آ گئے، حضور نظر نہیں آئے۔ تو زوجہ ابو لہب نے بھی بتا دیا کہ محمد اور غار والے ایک جیسے نہیں ہیں، محمد قرآن پڑھتے ہیں، کافر انہیں نہیں دیکھ سکتا، وہ کافر کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو سوال کا جواب یہ ہے، کل کا محمد اگر قرآن پڑھ کے ام جمیل سے غائب ہو سکتا تھا، آج کا محمد بھی قرآن پڑھ کے کافروں سے غائب ہو سکتا ہے۔ یہ قرآن مجید کا۔ اچھا ایک ثبوت اور بھی سن لیجئے اسی تناظر میں، فلولا انہ کان من المسبحین، اگر یونس شکم ماہی میں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین نہ پڑھتے، للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، وہ قیامت تک شکم ماہی میں رہتے۔ تو پتہ چلا جہاں یونس نبی کو اللہ زندہ رکھتا، وہیں پر اس مچھلی کو بھی زندہ رکھتا۔ تو اللہ سے پوچھیں نبی کو زندہ رکھ لے، یہ مچھلی کو زندہ کیوں رکھ رہا ہے؟ عجب نہیں خدا جواب دے، جو میرے نبی کی پناہ گاہ ہوتی ہے اسے بھی میں زندہ رکھتا ہوں۔ اب بات سمجھ میں آ گئی۔ یونس تو اس لیے زندہ ہے کہ اللہ کی آیت ہے، اللہ کی حجت ہے، اللہ کا نبی ہے، اور مچھلی اس لیے زندہ ہے کہ وہ پناہ گاہ یونس ہے۔ تو جب تک محمد الرسول اللہ رہے گا، محمد الرسول اللہ کی پناہ ابو طالب کی شکل میں زندہ رہے گی، کبھی علی کی شکل میں، کبھی مہدی کی شکل میں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سمجھ میں آگے بات؟ یہ کوشچنر بھی عجیب آ رہے ہیں، یہ جب سے یہ سوشل میڈیا پدر مادر آزاد ہوا ہے، اس سے نقصان زیادہ ہو رہا ہے، فائدہ کم ہو رہا ہے۔ جب سے آپ کے پاس یہ اینڈرائیڈ اور ایل فون آئے ہیں، آپ کی نیندیں اڑ چکی۔ اکثر میرے دوست نے بتایا کہ سوتے میں خیال آتا ہے میسج آیا ہوگا، جہاں یعنی عجیب انتظار رہتا ہے ہر وقت۔ یہی بات میری ذہن میں رکھنا، جتنا پیار آپ اپنے فون سے کر رہے ہیں اتنا تو زمانے کے امام سے کر کے تہجد کے لیے اٹھ جائیے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہم نے ساری زندگی یہ پڑھا کہ وہ ایسے تھے، امام ہمارے ایسے تھے، یہ ہم کب پڑھیں گے کہ ہم کیسے ہیں؟ یعنی ہمیشہ ہم نے یہ پڑھا جو ہم چاہتے ہیں، وہ کب پڑھیں گے جو وہ چاہتے ہیں۔ جشن منانے کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ 15 قسم کی مٹھائیاں تناول کر لیں اور لنگر کو ٹائم پہ تناول کر لیں اور اچھے کپڑے پہن لیں، خوشبو لگا لیں، بانیان جشن بھی راضی ہو جائیں۔ اصل مقصد جشن کا یہ ہے وہ بھی راضی ہو جس کا جشن ہے۔ جشن ہوگا ہی تب جب جشن والا راضی ہو۔ اس کو میں یوں کہوں گا، آج میں روزہ رکھ کے 5:45 بجے لگاڑیا ایئرپورٹ پہ پہنچ گیا اور جہاز چلا 3:30 بجے، بلکہ 4 ہو گئے تھے۔ اب ذرا آپ اندازہ اس سے لگا لیجئے کہ پورا میں انتظار میں رہا، مجھے نیند بھی آ رہی تھی، مگر میں بقول حیدرآبادیوں کے ہوشیار بھی تھا۔ حیدرآباد والے کہتے ہیں نا، کیونکہ میں جب حیدرآباد گیا تو مجھے یہ لفظ اس لیے نہیں بھولتا، ناشتہ کرنا ہے تو مولانا ہوشیار ہے، دوپہر کا کھانا ہے تو مولانا ہوشیار۔ میں سمجھتا ہوں اگر آج ٹورنٹو والوں کو میں امام زمانہ کے بارے میں ہوشیار کر جاؤں تو آنے کا مقصد پورا ہو گیا۔ تو میں ہوشیار رہا، میں غافل نہیں سویا کہ کہیں جہاز نکل نہ جائے۔ دیکھیے انتظار غفلت سے نہیں ہوتا،
آپ کے پاس ٹکٹ بھی ہے, ٹکٹ کنفرم ہے, آپ نے بورڈنگ پاس بھی لیا ہوا ہے, فلائٹ بھی معلوم ہے, ڈیسٹینیشن بھی معلوم ہے, گیٹ پہ بھی پہنچ چکے ہیں, مگر سوتے رہ گئے, تو جہاز انتظار نہیں کرے گا. تبھی تو زمانے کے امام کے لیے نصف شب میں جاگنا ہے کہ کہیں سوتے نہ رہ جائیں, گاڑی مکے سے کوفے پہنچ جائے اور آپ سوتے ہی رہ جائیں. امام زمانہ علیہ السلام کے پلین نے یا جو سفینہ نجات ہے اس نے انتظار نہیں کرنا ہے, انتظار آپ کو کرنا ہے. لہذا یہ بھی آج اپنے اذہان عالیہ میں محفوظ فرما لے کہ ہمارے امام چاہتے, دیکھیے 4 نائب ہیں, 4 نائب, جو 75 سال کا پہلا پیریڈ ہے 69 سے 75, وہ اس میں 4 نائب ہیں. وہ جو 4 نائب ہیں, کیا ان کے علاوہ کوئی اور شیعہ نہ تھا عراق میں یا ایران میں؟ ان 4 ہی کو کیوں چنا, یہ بھی ہمیں ڈسکس کرنا ہے. یا 313, میرا اپنا خیال یہ ہے ابھی 313 ہوئے نہیں ہیں, ورنہ وہ آ جاتے, ابھی ہوئے نہیں ہیں, انتظار ہے. 313 کا جو عدد ہے جرنیلوں کا وہ مکمل نہیں ہوا, ورنہ وہ ضرور آ جاتے. بالکل اطمینان رکھ لیجئے, امریکہ کینیڈا سے ایک بھی نہیں ہے. یہ ہاں میرے پاس تو پوری لسٹ موجود ہے, میں لے کر بھی آیا ہوں, میرے پاس ہے. آپ بے شک مجھ سے واٹس ایپ پہ منگوا لیجئے, اوٹ پٹانگ چیزیں منگواتے ہیں, یہ بھی منگوائیں تاکہ تھوڑا اندازہ بھی ہو کہ امام زمانہ کے ایام ہے تو وہ چیز منگوائیں. 313 کے نام بھی موجود ہیں, شہروں کے نام بھی میرے پاس موجود ہیں. ہند سے ہے مگر نارتھ امریکہ سے نہیں. اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ سولجر بھی نہیں ہوں گے. ہم تو جرنیل کے دعوے دار ہی نہیں ہیں, ہم تو نوکر کے دعوے دار ہیں. نوکر کے لیے کوئی شرائط نہیں ہوتی ہے, اللہ اکبر. مگر نوکر کے لیے ایک جو شرط ہے کہ وہ ریگولر ہو, وہ ٹائم کا پابند ہو. ہے ہم امام وقت کے ماننے والے اور وقت پہ ہم کبھی نہیں آتے. ذرا اور فرمائے نا, کبھی آپ نے یہ بھی سوچا ہے امام وقت کے دور کے. اچھا ایک سوال اور بھی آیا, یہ بھی 4 دن سے عجیب و غریب بحثیں چل رہی ہے, بلکہ ایک کنونشن بھی ہوا ہے, شاید آپ کے نوٹس میں ہوگا, ہو رہا ہے بلکہ یہ ورجینیا کے اندر جو سعودی عرب والے ہیں, پرو سعودی کا, اور باہر کسی نے حضور کے خلاف نعرے لگائے ہیں, تو ان میں 25,000 لوگ تھے, ان میں ایک کو جرت نہیں ہوئی کہ وہ حضور کے دفاع میں بولتا. یہ اللہ نے عزت ہمیں دی ہے کہ ہمارا ایک بوزر بھی ہو تو شام میں قیامت بپا کر دیتا ہے, اور ایک میسم بھی ہو تخت دار پہ بھی علی علی کرتا ہے مگر سرنڈر نہیں ہوتا. آپ خوش قسمت ہیں. کوشچن یہ آیا کہ یہ جو آپ کا زمانے کا امام ہے یہ کیوں چاہ رہا ہے کہ وہ کعبے ہی سے آئے, کسی اور جگہ سے آ جائے, ٹورنٹو سے کیوں نہیں آتا آپ کا امام, نیو یارک سے, سوئٹزرلینڈ سے کیوں نہیں آ, لندن سے آ جائے, قم سے آ جائے, نجف سے آ جائے, یہ کیوں وہیں سے آنا چاہتا ہے؟ تو اس کا جواب تو بالکل سمپل ہے, آج تاریخ رقم ہو جائے گی اگر سمجھ لیا. عرب کہتے ہیں کل شیء یرجع الی اصلہ, ہر شے اپنی اصل کی طرف واپس جاتی ہے, کیونکہ پہلا کعبے سے آیا تھا, آخری بھی کعبے سے آئے گا. اور چھت پہ کھڑے ہو کر اذان دیں گے میرے مولا, کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو کر. آپ حسینیہ مسجد کے اندر اذان دیتے, اوپر نہیں دیتے, اندر اذان ہوتی, باہر بھی کھڑے ہو کے نہیں دیتے. مگر زمانے کے امام جو اذان دیں گے چھت کے اوپر دیں گے. تاریخ میں کعبے کی چھت پہ
دو ہی اذانیں ہوئی ہیں، یا علی نے کہی ہے یا مہدی کہیں گے، یا پہلے نے کہی ہے یا آخری کہیں گے. کہ نعروں والے تھکے نہیں؟ نقطے ہیں بڑے زبردست. ابھی نیو یارک میں جو جشن تھا اس سال کا 1440 کا سب سے بڑا جشن جو تھا، اس میں بانی مجلس نہ معلوم کیوں ان کے ذہن میں آ گیا کہ آغا صاحب اس دفعہ نعرہ کوئی نہیں لگوانا. میں نے کہا بالکل فکر نہ کریں، اگر خود لگ گئے تو میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں نعرہ نہیں لگواؤں گا. اگر خود لگ گئے تو 5 منٹ کے اندر کھڑے ہو کے نعرے لگانے. میں کہہ رہا ہوں بیٹھ جاؤ، وہ کہہ رہے نہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو پتا ہے مجلس فاتحہ اور ہوتی ہے، جشن تولد و ولادت اور ہوتا ہے. فاتحہ کی مجلس تھوڑی ہے. تو ذہن میں رہے گا نا آج کا جشن پہلا اور آخری. پہلا جب آیا کعبے میں تو جبریل پکارے، جبریل نے آواز دی، جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا. حق آ گیا، باطل بھاگ گیا. بھاگے گا نہیں، علی وہ نہیں ہے جس سے بھاگے گا، علی آئے وہ بھاگ گیا. حق آ گیا، باطل بھاگ گیا. باطل تو تھا ہی بھاگنے والا. یہ کس نے کہا؟ جبریل نے. یہ تو جبریل نے کہا جب علی آئے کعبے میں، اور جب سامرہ میں میرا امام زمانہ آیا تو اللہ نے قلم قدرت سے دائیں کندھے پہ لکھا حضرت مہدی کے جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا. حق آ گیا، باطل بھاگ گیا. باطل تو تھا ہی بھاگنے والا. میں حیران ہوا وہاں کہا کیوں تھا، یہاں لکھا کیوں ہے؟ تو یہی بات ہے، جو پہلے کے دور میں تھیوری تھی وہ آخری کے دور میں پریکٹیکل ہو جائے گا. سمجھ آ رہی بات؟ آغا سلطان دیکھیے، آپ نے ہمیشہ سنا ہے نا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. یہ آپ نے غدیر کے بارے میں سنا ہے نا، کہ جب غدیر ہوئی، غدیر میں جب اعلان ہوا تو اللہ نے آیت بھیجی، آج غدیر کے دن تمہارا دین، تمہارے دین کو میں اللہ نے مکمل کر دیا. اچھا عجیب بات یہ ہے، آپ دیکھیں اس آیت کے ذیل میں، اس آیت کے ذیل میں صرف غدیر نہیں لکھی ہو، اس آیت کے ذیل میں لکھا ہے یہ آیت نازل ہوئی ہے 2 اوکیزن کے لیے، ایک غدیر کے لیے، ایک ظہور مہدی کے لیے. ایسے اس لیے کہ جو قرآن کہتا ہے وہ اس لیے آئے گا کہ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ کہ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ. مسلمانوں اتنے لڑو کافروں کے ساتھ، مشرکوں کے ساتھ کہ کوئی فتنہ نہ رہے. وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ سارا کا سارا دین اللہ کے لیے ہو جائے. اگرچہ تھیوری آ گئی تھی غدیر میں، مگر سارا دین اللہ کے لیے نہیں ہوا. جب ہمارا آخری آئے گا تو سارا دین اللہ کے لیے ہوگا. تو میں پھر سمجھا رہا ہوں، جس کنسپٹ کی تھیوری کا نام غدیر ہے، اسی کے پریکٹیکل کا نام ظہور حضرت حجت ہے. شاباش مولا سلامت.
تو یہ بات، یہ کنسپٹ بالکل واضح ہوتا جا رہا ہے. پہلے تو جب میں نے آج یہ سوچا جہاز میں، یہی میں سوچتا ہوا آیا کہ جو سوالات اس دور میں اٹھے ہیں ان پہلے تو جواب دیا جائے. یہ تو تقریر تھی مخالفوں کے لیے، اب تقریر شروع ہو رہی ہے اپنوں کے لیے. یہ تو یوں سمجھ لیجئے کہ یہ مخالفوں کا جواب تھا، جس کو ہم کہتے ہیں نقضی جواب، منہ توڑنے والا. یہ جواب تو ہے منہ توڑنے والا. اب جواب آئے گا کنبا جوڑنے والا کہ شیعان علی کی ذمہ داریاں کیا ہیں، کہ ہمیں انتظار کیسے. ایک حدیث شریف سن لیجئے، افضل العبادت انتظار الفرج. سبحان اللہ. سب سے افضل عبادت آخری کا انتظار ہے. ذرا غور کریں، العبادت ہے نا، العبادت یعنی کوئی عبادت ایسی نہیں، کوئی. سارے فروع دین ایک طرف، سارے احکام دین ایک طرف، سارا خیر ایک طرف، ساری نیکیاں ایک طرف. ساری نیکیوں سے افضل عبادت کا نام ہے آخری کا انتظار. اب غور فرمائیں، جب ساری نیکیوں سے افضل ہے، ساری عبادت سے افضل ہے آخری کا انتظار، تو وہ صرف وربلی انتظار تو نہیں ہوگا، پریکٹیکلی بھی انتظار ہوگا. ایک جگہ میں جشن پڑھنے گیا تو جو کپل مجھے لینے آیا تھا ان کو یہ سمجھ نہیں تھی کہ میں انگریزی جانتا ہوں. انہوں نے آپس میں ایک دوسرے سے کہا کہ وہ فلاں فلاں چیزیں چھپا دیں، یعنی گانے کے کیسٹ وغیرہ. اس زمانے میں کیسٹ چلتے تھے، آج کل تو خیر بیڈز کے اندر خود گانا آ گیا ہے. یہ فون کی برکت سے اب تو سینما جانے کی ضرورت نہیں، سینما گھر آ گیا. نعوذ باللہ من ذالک. اللہ ہمیں اس ٹیکنالوجی کو صحیح استعمال کرنے کی توفیق خیر مرحمت فرمائے. تو انہوں نے کہا ذرا حضور آپ تشریف رکھیے باہر، تو ہم ذرا آپ کا کمرہ سیٹ کر لیں. تو کمرے میں سے وہ کیسٹیں گانے کی اٹھانی تھی. تو انہوں نے کہا کہ حضور میں محسوس نہ کیجیے گا، انشاءاللہ آپ کو پتہ نہیں چلا ہوگا کہ ہماری نظر کیا تھی. میں نے کہا جو پتہ چلا ہے وہ ممبر سے بیان کر دیں گے، ظاہر ہے کوئی نام تو لیں گے نہیں. تو میں نے ایک ہی بات کہی، میں نے کہا بھئی اگر آپ کے گھر میں مولانا نہیں آ سکتے بغیر توقف کے تو مولا کیسے آ جائے. آج کے جشن کی یہ تھیم سمجھ لیجیے. ہمیں اپنی لائیوز میں چینج کرنی پڑے گی، ہمیں تبدیلی کرنی پڑے گی. آپ وہ 313 کا مطالعہ کریں تاکہ پتہ چلے انصار حضرت حجت، اصحاب حجت کی کیا کوالیفیکیشنز ہیں، کیا کوالٹیز ہیں. ان کی کوالٹیز میں ان جرنیلوں کی نہیں بلکہ جو اصحاب حجت ہیں ان کے پاس، سب کے پاس طی الارض کا اسم اعظم ہوگا. طی الارض وہ ہے جو سلیمان نبی کے کزن آصف ابن برخیہ کے پاس تھا، جو چشم زدن سے پہلے تخت بلقیس کو ملک سبا سے بابل میں لے آئے تھے. یہ جو پاور سلیمان کے کزن کے پاس تھی، اسم اعظم کی وجہ سے وہ امام زمانہ کے ہر فالوور کے پاس ہوگی. اگر وہ ظہر ٹورنٹو میں پڑھ رہا ہوگا تو مغرب کی نماز یا عصر کی نماز امام کے پیچھے مسجد کوفہ میں پڑھ رہا ہوگا. یہ امام کی طاقت نہیں ہے، امام کی طاقت اس سے بہت بلند ہے. امام کے فالوورز کے پاس ایک ایک اسم اعظم ہوگا، امام زمانہ کے پاس پورے 72 اسم اعظم. آغا صاحب نے مجھ سے کہا کہ یہ بھی پڑھیں کہ تقاضے کیا ہیں، اگر ہم ان کی آرمی میں جانا چاہیں تو کیا کوالیفیکیشن ہے. جیسے
اگر آپ نے آرمی جوائن کرنی ہو کینیڈا کی تو یقیناً میرے خیال میں بیچلر کی تو شرط ہوگی، جیسے ہمارے امریکہ میں ہے، بیچلر نہیں ہے، ہائی اسکول والا آرمی میں آفیسر نہیں لگ سکتا یا پولیس کے اندر. تو کچھ کوالیفیکیشنز ہوتی ہیں، کچھ شاید ہوتی ہیں، پھر ہیلتھ کا چیک اپ ہوتا ہے. یاد رکھیے امام زمانہ علیہ السلام کی آرمی کے لیے جو کوالیفیکیشن ہے وہ تو یہ ہے کہ حلال اور حرام کو جانتا ہو. ان کی جو چیک اپ ہوگا وہ ہیلتھ کا چیک اپ نہیں چاہیے، ان کے نفس کا چیک اپ ہوگا کہ غیبت کتنی کرتا ہے، تہمتیں کتنی لگاتا ہے، حسد کتنا کرتا ہے، تکبر کتنا کرتا ہے، نمازیں کتنی مس کرتا ہے، قرآن کتنا نہیں پڑھتا ہے. یہ چیک ہوگا، جسٹیفیکیشن یہ ہوگی. میں نے حضرت کے حالات کے بارے میں پڑھا ہے، کوئی ایک بندہ ایسا امام کی آرمی میں نہیں جائے گا جو خمس نہیں دیتا ہوگا. اگر کل کا غاصب برا ہے تو آج کا غاصب بھی برا ہے. دیکھیے یہ ہمارے ہاں 15 اپریل ہے، میں ان خوش قسمت لوگوں میں سے ہوں جس نے 29 سال میں آخری دن ہی ٹیکس فائل کیا. اس دفعہ میں نے 11:58 پہ ٹیکس کا پیپر جمع کیا 2 منٹ پہلے. تو ہم اتنے، مگر یہ نہیں کبھی ہوا کہ 16 ہو جائے، کیونکہ میں نے ملک میں رہنا ہے. ٹیکس مجھے ہر صورت میں فائل کرنا ہے 15 اپریل تک امریکہ میں. کاش کے شیعہ علی یہ سمجھ جائیں کہ آپ کو بھی خمس پے کرنا ہے 15 شعبان تک. تب تو امام علیہ السلام کی آرمی میں ہم شمار ہو سکتے ہیں. تو کچھ ایسی چیزیں ہیں جو سابق اماموں کے فالورز کے لیے نہیں تھیں، وہ بھی سن لیجئے ذرا ایک دو کر کے. نمبر 1، دعائے ندبہ کسی امام کے دور کے فالورز کے لیے نہیں تھی. یہ صرف گفٹ ہے آپ کے لیے آپ کے امام زمانہ کا. آپ کے زمانے کے امام نے یہ فرمایا ہے جو مجھے ملنا چاہے وہ صبح جمعہ میں دعائے ندبہ پڑھے. کتنے شیعہ ہیں جو ریگولرلی جمعہ کے دن دعائے ندبہ پڑھتے ہیں؟ یہ ایک چیز جو صرف آپ کے لیے. دعائے شریف افتتاح جو یا مولانا پڑھتے ہیں یا جس نے لائٹیں بند کرنی ہو وہ پڑھتا ہے. یہ جو رمضان میں، رمضان آ رہا ہے دیکھ لیجئے گا، اس وقت مجھے دعا دیجئے گا جب سناٹا ہو جائے امام زمانہ کی دعا کو چھوڑ کے، جب امام زمانہ کی فوج در موج گھر پہنچ چکی ہو اور یہاں ایک بندہ پڑھ رہا ہو تو سمجھ جائے گا کہ ٹھیک کہہ کے گیا. حالانکہ دعائے افتتاح مولا علی سے لے کر مولا عسکری تک کسی دور میں نہیں تھی. پوچھیے آغا صاحب سے. یہ صرف امام زمانہ کے فالورز کے لیے ہے. یہ گفٹ ہے دعائے افتتاح آپ کے لیے. یہ شناخت ہے امام زمانہ کے دور کے شیعہ کی. کتنے لوگ ہیں جو دعائے افتتاح پڑھتے ہیں؟ جتنا زور ہمارا افطاری پہ ہوتا ہے اتنا اگر امام زمانہ کی یاد پہ ہو ہم میں ہر دوسرا بندہ سلمان و بوذر و مقداد نظر ہے. یہ جشن وغیرہ مجالس میں بھی لنگر کیا ہوگا اور کتنے بجے ہوگا اس میں 100% حاضری ہوگی. جی ہاں. یا افطار کب ہوگا؟ جن کو روزہ نہیں ہوتا وہ افطار کے لیے سب سے آگے بیٹھتے. یہ کل میرے ساتھ بھی ہوا ہے. افطار میرے لیے آیا، مجھے ملا ہی نہیں افطار. کل ہوا ہے اتفاق. تو ذرا غور فرمائیں، کھانے پینے کا مذہب نہیں ہے آل محمد کا مذہب. اسپرچولیٹی کا مذہب ہے آل محمد کا مذہب. اگر یہ جو روزہ ہے اسی لیے تو ہے، آپ کو بھوکا پیاسا رکھا جاتا ہے تاکہ صرف کھانے پینے کے چکر میں اللہ کو نہ چھوڑ جائیں. یہ جو کربلا والے تھے 3 دن کی بھوک اور پیاس کیسے برداشت کر گئے؟ اس لیے کہ ان کی نظر میں سٹامک اہم نہیں تھا، حکم امام اہم تھا. یہ چیزیں ہمیں اپنی ڈے ٹو ڈے دعائے ندبہ، دعائے افتتاح، دعائے عہد کسی زمانے کسی امام کے لیے نہیں. دعائے عہد صرف آپ کے زمانے کے لیے.
آپ کے لیے حکم ہے ہر روز تجدید عہد کریں فجر کی نماز کے بعد، العجل اور یوں ہاں مارے ہر روز آپ کے لیے ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو ڈیلی امام زمانہ کے ساتھ تجدید بیعت کرتے ہوں، انہیں اولی الامر سمجھ کر اور خود رعیت سمجھ کر۔ یہ تین چیزیں آ گئی۔ چوتھی چیز، دعائے فرج کسی امام کے دور میں نہیں تھی، یہ صرف امام زمانہ کے فالورز کے لیے۔ اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی حاضر الساعہ وفی کل ساعہ ولیا حافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ نماز امام زمانہ جو نصف شب کے بعد پڑھی جاتی ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، 100 مرتبہ اور 7 مرتبہ تسبیح رکوع اور سجود کی، یہ کسی امام کے دور میں نہیں تھی، یہ آپ کے لیے ہے۔ امام پاک نے یہ آپ کے لیے رکھی ہے، رزق کی وسعت کے لیے، جان و مال کی حفاظت کے لیے، ایمان کی حفاظت کے لیے، ایمان کی تکمیل کے لیے، بچوں کی تربیت کے لیے، جنت ماحول کے لیے امام نے آپ کو گفٹ دیا ہے۔ کتنے لوگ ہیں نصف شب میں ایاک نعبد و ایاک نستعین 100 مرتبہ پڑھتے ہیں؟ یہ کچھ ہوم ورک بھی دینا چاہیے نا، اس پہ اب نعرہ تو آنا چاہیے تھا اصولاً تو۔ شاباش۔ بس تقریر تمام ہو رہی ہے، آپ حضرات و خواتین کی خدمت میں آخری جملوں پہ آ گیا ہوں۔ دیکھیے، اول وقت میں نماز یہ ہمارے امام کی خواہش ہے۔ امام جب ظہور فرمائیں گے، امام نماز کو ڈیلے نہیں فرمائیں گے، اس لیے ہم بھی دیکھیے ایگزیکٹ وقت پہ جشن ختم کر دیں گے تاکہ پتہ چلے 1440 ہجری میں یہ جو جشن سن رہے ہیں، آلموسٹ جسے 50 سال ہو چکے ہیں، اس جشن کے سننے والے سارے امام کو فالوور ہیں۔ ادھر اذان کا وقت ہوا ہے، ادھر انہوں نے امام زمانہ علیہ السلام کی خدمت میں حاضری لگوانے کے لیے جشن کو پایہ تکمیل تک پہنچا۔ ہمیں کوئی ڈیلی بیسس پہ چینجز کرنی ہے، تبدیلیاں کرنی ہے تاکہ ہم اس کشتی پہ سوار ہو سکیں۔ دیکھیے، جب آپ جہاز میں ہوتے ہیں آپ بیلٹ باندھتے ہیں۔ میں نے وزیر اعظم کے ساتھ بھی اتفاق سے میرا سفر ہو گیا، کسی ملک کا وزیر اعظم، ایک دفعہ کسی ملک کا صدر تھا، اتفاقاً اکٹھے ہو گئے بائی چانس جہاز میں۔ جب وہ پرائم منسٹر صاحب باندھنے لگے تو میں نے ان کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے کہا، آپ چھوڑیے، آپ کا تو ملک ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، یہاں تو ہمیں بھی باندھنا پڑتا ہے۔ میں نے کہا ہوا میں آپ بھی متقی ہیں، اس کا مطلب ہوا میں ہمارا بھی یہی ہو رہا ہے، ہم جب خطرہ ہوتا ہے متقی ہوتے ہیں۔ اگر ہم ہر حال میں متقی ہو جائیں تو امام زمانہ کے آنے میں بالکل دیر نہیں ہوگی۔ آخری پیغام سن لیں اور اجازت دے دیں۔ امام کا ایک خط ہے، امام کی توقیعات ہیں، آئندہ سالوں میں توقیعات پڑھیں گے، حافظے کی مدد سے پورے خط پڑھیں گے۔ آج ایک سن لیجئے، فرماتے انا غیر محملین لمراعاتکم ولا ناسین لذکرکم۔ اے ہمارے چاہنے والوں، ہم تم سے بالکل بے خبر نہیں ہیں، ہم ہمیشہ تمہیں یاد رکھتے ہیں، تم سے بھی ہماری یہی خواہش ہے۔ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، جیسے ہم تم نہیں بھولتے تم ہمیں نہ بھولو، ہم ہمیشہ تمہیں یاد کرتے ہیں۔ وَلَوْلَا ذَلِكَ لَنَزَلَ بِكُمُ اللَّعْوَ وَاسْتَلْمَكُمُ الْأَعْدَاءُ، اور اگر ہم تمہیں یاد نہ کرتے، ہم تمہاری سرپرستی نہ کرتے، ہم تمہاری حفاظت نہ کرتے، تو تمہیں بلائیں
मुसीबतें घेर लेती और दुश्मनों ने तुम्हें उचक के खत्म कर दिया होता। अगर तुम सरवाइव कर रहे हो तो समझो नरजिस के लाल की दुआ भी शामिल है और उनकी सरपरस्ती भी शामिल है। हाल या महमूदो बेहक़ मोहम्मद, या आला बेहक़ अली, या फातिरो बेहक़ फातिमा, या मुहसिनो बेहक़ हसन, या कदीम अल एहसान बेहक़ हुसैन व ज़ुर्रियत हुसैन सियमा बक़ियतिल्लाहिल आज़म रूही व अरवाहुल आलमीन लितुराब मक़दमिहिल फ़िदा तक़ब्बल मिन्ना हाज़ल महफ़िल ले इमाम ज़मानिना हाज़ा।